मेरे जीजो, इन दिनों मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें वेटिकन के अंदर 2018 में एक कौंसिल हुई। और वो कौंसिल इस लिहाज से बड़ी हैरान कुन थी। वेटिकन, वो लोग जो नहीं जानते, वेटिकन इज अ सीट ऑफ द पोप इन इन रोम, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च का जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है। वहां पर जो बिशप ऑफ रोम जो हैं, जिनको पोप कहा जाता है, वो वहां बैठते हैं। सो वहां पर एक कौंसिल हुई, और उस कौंसिल का जो टॉपिक था वो बड़ा हैरान कुन था। इसमें वेटिकन कौंसिल ने इस बात पर जोर दिया, वेटिकन के अंदर, कि यूरोप के अंदर और दुनिया भर के अंदर जो इवल पोजेशन के बदरू गिरफ्ता और डेवल और डिमोनिक एक्टिविटी जो है, वो लोगों के घरानों में, लोगों की जिंदगी में इस कदर ज्यादा हो गई हैं कि देर इज अ राइज ऑफ एंड ऑफ अ ट्रेनिंग, कि हमें ऐसे प्रीस्ट की जरूरत है जो कि बदरू निकालने का जो रोमन कैथोलिक का राइट है, एक्सॉर्सिज्म या एक्सॉर्सिस्ट जो है, हमें उन वो बहुत ज्यादा चाहिए। एक मैं सर्वे जब पढ़ा उसके अंदर, तो पता चला कि अमेरिका के अंदर तकरीबन 15 से 20 हजार लोगों पे सिर्फ 3 प्रीस्ट हैं जो एक्सॉर्सिज्म कर सकते हैं, जो बदरूओं को निकाल सकते हैं। दूसरी जानब जब हम पेंटिकॉस्टल चर्च की स्ट्रीम की तरफ चलते हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है कि जो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिलीवरेंस है, साइंस एंड वंडर्स जो है, वो एक आम कॉमन फिनोमेना है। और जो पेंटिकॉस्टल पास्टर्स और जो इस बात की प्रैक्टिस करने वाले हैं, दे नो वेरी वेल कि उनको जो है बदरुओं को कैसे डील करना है। मैं जब कराची में अपने इब्तदाई मिनिस्ट्री में था, कोई आज से 30 साल पहले, और मैं जब अपने लोकल चर्च में, जब मैं कभी पेंटिकॉस्टल चर्च की जब मैं क्वार लीड करता था, तो वहां पर मुझे अक्सर मौका मिलता था कि जब कभी कोई, जिसे हम कहते थे कि बदरू दा केस आ गया, ठीक है, तो वो ऐसे होता था कि बदरू दा केस आ गया। तो केस जब आता था बदरू का, तो हम लोग चूंकि मिड नाइट प्रीचिंग, मिड नाइट प्रेयर होती थी, और मैं चूंकि वर्शिप लीडर होते हुए मिड नाइट प्रेयर की वर्शिप लीड किया करता था, तो मैं हमेशा जब हम दायरा बनाकर नीचे बैठते, तो वो पादरी साहब जो होते थे, वो जब दुआ वाले फैमिली जब आती सामने, मोस्टली खवातीन होती, और वो जब आते पता चलता है जी इसमें बदरू है जी। कभी कभार कोई नौजवान बच्चा भी आ जाता, लड़का भी होता, कभी कभार मिडल एज आदमी बड़े कम होते थे। खैर एनीवे, वो जब आता और उसको दायरे में बैठाकर सारा चर्च जो दुआ टीम होती थी जब दुआ करती, तो मैं चूंकि पादरी के राइट बैठा होता था, साथ में रिदम वाला बैठा होता था, तो वो जब पादरी साहब उस बंदे, उस लड़की को, खातून को, या उस भाई को, जब वो सर पर हाथ रख कर उसको, जब वो प्रस्तुत के दौरान जब हिलना शुरू करता, या जब हाजिरी होती, तो वो उससे पूछते थे जी कि अच्छा ये तेरा ना की है, कित्थों आया, किन्ने कर लिया तेनों। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये इसका इंटरव्यू करने की क्या जरूरत है। यू हैव अथॉरिटी एंड स्पिरिचुअल, खुदा ने आपको मैंडेट दिया है, तो यू जस्ट गो हैड, यूज योर स्पिरिचुअल पावर एंड अथॉरिटी एंड जस्ट कास्ट आउट द डीमंस। ये जाना ही नहीं जाना कित्थों आई है, तू नहीं जानती, यही टुर जाने आ, मतलब इस किस्म की जो सीन है ना, ये बड़े अजीब लगते थे मुझे। लेकिन अब थ्रू डिमोनिक एक्टिविटीज दुनिया के अंदर, खासतौर पर वेस्टर्न यूरोप, हमारा इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया के बहुत सारे इलाके, मेरे जीजो, अंडर द हाईली स्पिरिचुअल वॉरफेयर, जिसमें एक रिसर्चर ने ये कहा, द व्हील बिटवीन स्पिरिचुअल एंड फिजिकल वर्ल्ड, द सेलेस्टियल वर्ल्ड या डिमोनिक पावर के दरमियान जो पर्दा है, वो बहुत बारीक, बहुत हल्का होता चला जा रहा है। और बाइबल मुकद्दस जो है वो इन साइंस को बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश करती है। खुदावंद यीशु मसीह ने आने की निशानियां बनाई, झूठे नबी उठ खड़े होंगे, लोग झूठी तालीम को सच मानना शुरू हो जाएंगे, जो जो मैसेज होंगे वो झूठे लोगों और जो फेक नबी होंगे उनके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं। लेकिन हम इस बात का भी जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस ने अबलीस पर, शरीर पर, नापाक कुव्वतों पर, तारीकी के हाकमों पर, रूहानी फौजों पर बाइबल मुकद्दस ने फतह पाई है। पुराने अहदनामे में हमें कई एक ऐसे हवाला जात मिलते हैं कि जहां पर जो उस इलाके को डील करने वाले प्रिंसिपैलिटीज, प्रिंसेस, अथॉरिटीज होती हैं, दे डील दैट सर्टेन एरिया। जैसे दानियल की किताब हमें बताती है कि जब डैनियल 21 दिन के लिए दुआ और रोजे में ठहरा, तो आप देखते हैं कि उसका जवाब आने में देर इसलिए लग गई कि जो प्रिंस था या जो प्रिंसिपैलिटीज थी जिन्होंने वो इलाका जहां पर डैनियल मौजूद था उसको जो घेरा हुआ था, तो वो फरिश्ता जो जवाब लेकर आ रहा था डैनियल के जवाब को, उसको रास्ते में रोक लिया, जब तक कि पीछे से माइकल, जो कि आसमानी फौजों का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जब तक वो ना आया, उसने लड़कर स्पिरिचुअल रैल्म के अंदर रास्ते को क्लियर किया, एंड देन द आंसर केम डाउन टू डैनियल।
لیکن میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں آج سکھاتی ہے کہ اس سے قطع نظر کہ آپ کسی بہت بڑے جن، کوئی بہت بڑی بدرو، کسی لشکر، کسی تاریکی کے حاکم شرارت کی روحانی فوجوں سے انگیج ہیں، خداوند یسوع مسیح کی صلیب، یسوع مسیح کے اتھارٹی اور یسوع مسیح کے نام اور اختیار کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. اینڈ ہی ہیز دا پاور اینڈ اتھارٹی اوور ہیونس اینڈ ارتھ. اس لیے پولس رسول کہتے ہیں کہ اس کے نام کے آگے ہر ایک گھٹنا ٹکے گا، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، اور خواہ زمین کے نیچے والوں کا. نہ صرف مسیحیت کے اندر بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر بھی جو ہے وہ ایک سیکٹ موجود ہے جس کو وہ، اور ایک پریکٹس ہے جسے وہ رقیہ کا نام دیتے ہیں. اور رقیہ کرنے والے جو ہیں وہ بھی جنات کو، پاکستان میں تو بہت سارے آپ کو پیر فقیر اور ایسے کیا کہ آستانے والا مل جائیں گے کہ جو کہتے ہیں جی ہم دم درود کرتے ہیں. تو پتہ نہیں کہاں کس حد تک سچائی ہے، لیکن قرآن میں سے ان کو کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی کا ورد کریں اگر آپ کو خوف ہو، اگر آپ ایسا لگے کہ کوئی ایکسٹرا ٹیرسٹریل ایکٹیویٹی آپ کے ارد گرد ہو رہی ہے، خوف آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسی شخص یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی کا ورد کریں. سو ان تمام چیزوں کو بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے. ان کو ڈیمونک ایکٹیویٹی، ایول اسپرٹس کہا جاتا ہے. بعض جگہوں پر جو سائنس ہے، جو میڈیکل سائنس ہے، وہ اس کو سائیکولوجیکل اور سائیکائٹری کی نگاہ سے دیکھتی ہے. مینٹل چیلنجز، مینٹل ہیلتھ بھی کہا جاتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ وی آر لیونگ ان اے ورلڈ جہاں پر اسپرچل، ویزیبل، انویزیبل، اسپرچل اینڈ فزیکل، دے آر آل انگیجنگ ود ایچ ادر. اور چرچ کے پاس یہ اتھارٹی اور یہ اختیار ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیسے ڈیل کرے. آئیے آج کی شام ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کیا سکھایا. واٹ از دا اتھارٹی آف دا چرچ اینڈ واٹ promises we have given as God's servant, as God's people, as God's children, کہ ہمارے پاس جو طاقت اور اختیار جو خداوند کے کلام کے اور یسوع مسیح کے اتھارٹی کے وسیلے ہے، ہم اس کی پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں. آج کا جو ریفرنس ہے وہ لوکا کی انجیل میں سے ہے. اور لوکا کی انجیل میں سے آپ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی پبلک منسٹری آغاز کرنے سے پہلے بائبل مقدس میں درج ہے کہ خدا کا پاک روح یسوع مسیح کو 40 دنوں کے لیے بیابان میں لے گیا. So بیابان، wilderness is a place of preparation, is a place of waiting, is a place where you encounter your own personality. اور also شیطان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ انگیج ہو سکے. خداوند یسوع مسیح 40 دن تک بیابان میں ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ وہاں پر یسوع مسیح کو گائیڈ کرتا ہے. لیکن اسی دوران ابلیس کو ایکسس دی جاتی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو آزمائے. بائبل مقدس میں درج ہے جو حوالہ پڑھا گیا، میں چونکہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں آج جاؤں گا کہ پوسٹ ولڈرنس ایکسپیرینس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی پبلک منسٹری کا آغاز کیا تو یسوع مسیح کے پاس جو آؤٹ لائن تھی، جو لائے عمل تھا، جو مینڈیٹ تھا، جو موٹو تھا، وہ کیا تھا. اینڈ ہاؤ چرچ کوڈ انگیج ان دا سیم موٹو. سو لکھا ہے جی 14ویں آیت میں، جب آپ پڑھتے ہیں 13ویں آیت میں، لوکا کی انجیل جو آج پہلا ریفرنس پڑھا گیا ہے، جب ابلیس تمام آزمائشیں. تو پہلی چیز یاد رکھیے گا جی، اگر آپ کسی آزمائش میں سے، کسی ٹیسٹ میں سے گزر رہے ہیں، اینڈ یو آر اے چلڈرن آف گاڈ، اگر آپ خدا کی بیٹی ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، تو یاد رکھیے کہ بائبل مقدس میں پالوس رسول کہتے ہیں تمام چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی ہی پیدا کرتی ہیں. سو بھلائی خدا اس میں سے نکالے گا. جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا. تو یاد رکھے گا جی، انٹل باغ گتسمنی، ابلیس ڈیول واز کنٹینیوسلی آن اے چانس، وہ موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں کہاں پر خداوند یسوع مسیح کو وہ گرا سکتا ہے اور ان کو کمزور کر سکتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے توبہ کر لی ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، آپ خداوند کی کلیسیا میں شامل ہو گئے ہیں اور اب ابلیس آپ کو چھو نہیں سکتا، ابلیس آپ کو انگیج نہیں کر سکتا، اب آپ ابلیس کا ٹارگٹ نہیں بن سکتے، تو یہ غلط تعلیم ہے. خداوند یسوع مسیح کو بھی ابلیس کا سامنا کرنا پڑا، اور آج چرچ کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خدا کے لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا. ہی از آلویز آن اے مارک، آن سرچ، کہ دیکھے کہ کہاں پر کس کو کیسے گرا سکے. تو کچھ عرصے کے لیے اس سے کیا ہو گیا؟ جدا ہو گیا جی. اب جب جدا ہو گیا ہے تو یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ لکھا ہے جی پھر اینڈ دین دا کنٹینیوٹی آف دا پبلک منسٹری، یسوع روح کی قوت سے، دا پاور آف دا اسپرٹ، یسوع مسیح
لکھا ہے خدا کے روح کی قوت سے بھرا ہوا، اٹس جسٹ لائک اے اوور فلوئنگ، دا پاور، جو انرجی ہے، جو جسے میں کہوں گا کہ اگر ماڈرن لینگویج یوز کروں، جو اورا ہے، جو میگنیٹک جو ویوز ہیں خدا یسوع مسیح کی انرجی کی، خدا کے پاک روح کے وسیلے سے، او مین، دے آر جسٹ دیئر ٹو فائر آن اے سرج، لکھا ہے گلیل کو لوٹا اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ ابھی یسوع مسیح گھر واپس نہیں آئے ہیں، ناؤ ہی اسٹل کمنگ بیک، اور کمنگ بیک آتے آتے یسوع مسیح وائرل ہو گئے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ سارے گردنوا میں جتنے وہاں پر آؤٹ لیٹ تھے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھے، جو لوگ تھے، شہر تھے، دروازے تھے، پھاٹک تھے، گھر گھر تھے، بیمار تھے، عبادت خانے تھے، اور جو لیڈرشپ تھی ریلیجیس، جو عام لوگ تھے، یسوع مسیح کی جو شہرت ہے لکھا ہے وہ گرد و نواح میں پھیل چکی تھی آلریڈی۔ سو ہی واز آلریڈی اے ریلیجیس سیلیبریٹی بفور کمنگ بیک ٹو ہز اون ہوم ٹاؤن۔ سو جی، لکھا ہوا ہے، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا پھرا۔ ونس اگین میرے عزیزو، میں بار بار اس بات پر زور دیتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کی پرائمری آئیڈینٹی ہیلنگ کی نہیں ہے، یسوع مسیح کی پرائمری آئیڈینٹی ایونجلزم کی نہیں ہے، یسوع مسیح کی پرائمری آئیڈینٹی ہے ٹیچر، ریبائی، استاد۔ بائبل مقدس میں جو ترتیب ہے خداوند یسوع مسیح کی، وہ ہے وہ جگہ بجگہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں تعلیم دیتا پھرا، اور جو بیمار تھے ان کو شفا دیتا پھرا، اور خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا پھرا۔ سو ترتیب کیا ہے؟ ٹیچنگ از آلویز آن دا ٹاپ۔ تو جو لوگ اپنے کلام کی ٹیچنگ کو، کلام کی جو تعلیم ہے، اگر اس میں وہ گراؤنڈڈ نہیں ہے تو بہت یہ خطرہ ہے کہ وہ لوگ بڑے آرام سے ابلیس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سو ہی واز اے ٹیچر۔ یہی وجہ ہے جب گریٹ کمیشن بھی دیا یسوع مسیح نے تو شاگردوں کو یہی حکم دیا کہ پس تم جاؤ، سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو ان سب باتوں کی کیا دو؟ تعلیم دو۔ ٹیچنگ، ٹیچنگ اینڈ ٹیچنگ، تعلیم دیتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے جی۔ پھر لکھا جی وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی۔ اوکے جی، اب یسوع مسیح آگے ہیں جی اپنے بچپن کے علاقے میں، اپنے ہوم ٹاؤن میں، جہاں پر لوگ بچپن سے جانتے ہیں یسوع مسیح کی، بہنوں کو جانتے ہیں، بھائیوں کو جانتے ہیں، پیرنٹس کو جانتے ہیں، ان کے کاروبار کو جانتے ہیں، رشتہ داروں کو جانتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہیں پر وہ بڑی مشہور آیت ہے، کوئی نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ آپ کتنے بڑے عالم ہو جائیں، آپ کتنے بڑے بھی اسکالر بن جائیں، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بچپن گزارا ہوگا، آپ کا پاس دیکھا ہوگا، آپ کو گرو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، they will never ever accept you as who you are in God's planning. So اور اپنے دستور کے موافق، اوکے جی، دستور کے موافق کیا ہے جی؟ دستور کیا ہے؟ ٹریڈیشن ہے، اور ٹریڈیشن کیا ہے کہ جیسس کرائسٹ سنس دا 8th ڈے، ہم نے پڑھا ہے کرسمس کے دنوں میں 8ویں دن اس کا ختنہ ہوا، نہ صرف یسوع مسیح کا اپنا خاندان بلکہ خداوند یسوع مسیح کی 12 سال کی عمر کا جو ایک اور واقعہ ہے، وہ ہیکل میں جاتے تھے ہر سال عید منانے کے لیے۔ سو خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوکل عبادت خانے، اپنے لوکل چرچ کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، ہی واز آلویز دیئر، پریزنٹ دیئر۔ تو لوکل چرچ یاد رکھیے گا جی، جو لوگ اپنی لوکل کلیسیا، لوکل چرچ سے جڑتے نہیں ہیں، دے آر آؤٹ آف ان ڈینجر زون۔ لوکل چرچ آپ کا انکیوبیٹر ہے، آپ کے گفٹس، آپ کے ٹیلنٹس، آپ کی منسٹری، اگر خدا نے آپ کو لوکل سے گلوبل بھی لے کر جانا ہے، خدا نے آپ کو کہیں بھی استعمال کرنا ہے، یور لوکل چرچ از یور پرائمری پلیٹ فارم۔ جو لوگ اپنے مقامی کلیسیا کے ساتھ نہیں جڑتے، یہ بات یاد رکھے گا کہ آپ کبھی بھی خدا کی خدمت کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ خداوند یسوع مسیح وائرل سینسیشن ہو چکے ہیں، ایوری بڈی ان دا نیبرہڈ، ان دا نیبر سٹی، ان دا نیبرنگ ولیجز، ایوری بڈی نو ہم، بٹ کیا لکھا ہے؟ وہ جب اپنے لوکل گھر میں آیا ہے، ہی از اٹینڈنگ دا چرچ ود اور دا سیناگوگ ود ہز فیملی۔ اپنے دستور کے موافق سبت کے دن، جو دن مخصوص ہے، he is there to worship, he is there to in the presence of the Lord with the congregation, everybody. So وہ کیا ہے جی؟ سبت کے دن عبادت خانے میں گیا، اور کیا ہوا؟ اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ اچھا، اب جو پڑھنا ہے یاد رکھیے گا کہ آج کی طرح ٹرانسلیشن تو تھی نہیں، تو جو تمار، جو سکرولز ہوتے تھے، وہ اس کے نہ تو چیپٹرز سے، اور نہ ہی تمار جو رکھے جاتے تھے سیناگوگ کے اندر پرانے عہد نامے کے، تناخ جسے کہا جاتا ہے، تناخ از تورا، نویم اینڈ کتبیم، جو پرانے عہد کی 66 یا اس سے زیادہ کتابوں کا مجموعہ ہوتا تھا، لکھا ہے اس کو پڑھنے کو دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے عزیزو، ہمیں بائبل مقدس میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ خداوند یسوع مسیح کی ریلیجس ایجوکیشن کی ترتیب کیا تھی، بٹ ون تھنگ اس سے کلیئر ہے، اور وہ کیا ہے
کہ جو تمہاروں کی جو ریلیجس لینگویج تھی، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ یہ یسوع مسیح جس دور میں ہے وہ دوسری ہیکل بنی ہے، سیکنڈ ٹیمپل جوڈازم ہے، جو بابلی اسیری سے آنے کے بعد بنی ہے۔ اب اس دور تک آتے آتے بہت سارے یہودی جو یروشلم میں رہتے ہیں ان کو ان کی ریلیجس لینگویج نہیں آتی، وہ یا تو وہ سریک بولتے ہیں اور یا پھر وہ دوسری زبان بولتے ہیں، لیکن ان کی جو ریلیجس اسکرپچرل لینگویج ہے، کلاسک جو ہبرو ہے، وہ صرف وہی لوگ جانیں گے جنہوں نے اس کی پراپر ٹریننگ دی ہوگی۔ اس کی سادہ سی مثال میں ایسے دے سکتا ہوں آج کے دور میں، جیسے قرآن شریف کی جو تلاوت ہے وہ صرف مخصوص جو قاری ہیں جنہوں نے اس انداز سے پڑھا ہوا ہے صرف وہی کر سکتے ہیں۔ ہندو اشلوک ہیں جو بھگوت گیتا کے، یا گرنتھوں کی لینگویج ہے کلاسیکل پنجابی، وہ فرق ہے جو عام پنجابی بولی جاتی ہے۔ سو دا کامن ایگزامپل کہ وہ وہی بندہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تمہار جس کو وہ کلاسیکل ہبرو لینگویج آتی ہوگی، اینڈ جیسس کرائسٹ ایز اے ٹرینڈ آفیشل ریبائی ٹیچر، ہی نو ہاؤ ٹو ریڈ دیٹ اسکرپچر ریفرنس۔ پڑھا کیا ہے یسوع مسیح نے؟ لکھا جی اس نے وہ مقام نکالا، لکھا ہے 17ویں آیت میں پہلے لکھا ہے، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی۔ اب یسایہ نبی کا جو صحیفہ ہے جی، یہ خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 600-650 سال پرانا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 6 صدیوں تک بھی دا اتھینٹک ریسورس جو تھی پرائمری وہ ان کے پاس موجود تھی، نسل در نسل، ایون ہیکل تباہ ہونے کے باوجود وہ مقام یسوع مسیح کو دیا گیا، جو کہ ربیوں نے بابل کے اندر اسیری کے دوران اس کو دوبارہ سے انہوں نے ترتیب دیا۔ جب بابلی اسیری سے واپس آئے عزرا نہمیہ کے دور میں انہوں نے دوبارہ سے اس کو ری رائٹ کیا اور وہ شریعت کو قلم بند کیا اور ساری کتابوں کی جو اس کی جو آرڈر تھا اس کو مکمل کیا، اور یوں ان کے پاس سارے تمہار سٹرول سارے موجود تھے۔ تو کون سا مقام نکالا جی؟ یسایہ نبی کی کتاب یسوع مسیح کو، کتاب ترجمے میں آیا ہے، ایکچولی ٹیکنیکلی اٹ واز اے اسکرول، تمہار، اور کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا۔ اوکے جی، سو لکھنا اور پڑھنا از اے اسپرچل ڈسپلن۔ یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹڈی از ناٹ اے اسپرچل ڈسپلن۔ اسٹڈی از اسپرچل ڈسپلن۔ اگر اسکالرز نہ ہوتے، ٹرانسلیٹرز نہ ہوتے، اگر ریسرچر نہ ہوتے تو میرے عزیزو آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں بائبل مقدس نہ ہوتی۔ سو study and scholarship is a spiritual discipline. So we need to understand that. جہاں لکھا تھا، اوکے جی، کیا نکالا جی؟ rather than reading یہ ریفرنس، آئیے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ مقام کون سا نکالا۔ ہمارے پاس اردو بائبل میں میرے عزیزو وہ یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 61 چیپٹر ہے، آئزایہ چیپٹر 61، اور آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا پرومسز ہیں اور یسوع مسیح نے وہ حوالہ کیوں نکالا، اور کیوں یسوع مسیح نے وہ اسپیسیفکلی اس وقت اپنے گھر کے اندر، اپنے ہوم ٹاؤن سیناگوگ کے اندر کیوں یسوع مسیح نے وہ ریفرنس پڑھا جی۔ اوکے جی، اگر آپ دیکھیں گے یسایہ 61 باب جو سیکنڈ ریفرنس پڑھا گیا ہے، اس کے پہلی 2 آیتیں جو ہیں ذرا دیکھیے گا، لکھا ہے خداوند خدا کا روح، یہاں پہ لکھا ہے وہ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے۔ پہلے 2 لفظ دیکھیں گے جی، ہبرو میں ہے جی خداوند کا ترجمہ الوہیم، آپ کو جہاں کہیں الوہیم خداوند نظر آئے گا اٹس اے ڈائریکٹ پروننسیشن آف الوہیم، اور خدا آپ کو جہاں لکھا نظر آئے گا دیٹ از ایڈونائی۔ سو خداوند خدا، ہول کمپاؤنڈ نیم الوہیم ایڈونائی، the ruach of Elohim Adonai upon me، اور اس نے مجھے کیا کیا ہے، he anointed me۔ مسا کا مطلب ہے جی خدا کی ڈبل بلیسنگ، خدا کی فیور آپ کے پاس ہو، خدا آپ کو انوائنٹ کر دے، یعنی ایسی بات جو خدا کی پریزنس 24/7 آپ کے اوپر رہے۔ تو خدا کی روح کس پر ہے؟ مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا ہے۔ مسا کس لیے کیا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی ٹائٹل، کوئی مسا، کوئی نام ان کو مل جائے، وہ لوگوں کو ٹکن نہیں دیں، لوگوں تو روک پائی ہوں گے، کلیشیا تو روک پائی ہوں گے، لوگوں نے ہمیں چاڑی ہوں گے اور لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ نو نو، واٹ ایور گفٹ اینڈ ٹیلنٹ گاڈ ہیز گیون یو، یاد رکھیے گا چرچ کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی بھی ٹائٹل ہے، کسی بھی قسم کی انٹائٹلمنٹ ہے، مسا کیا گیا ہے آپ کے لیے، دیٹ از ناٹ فار یو، یو آر اونلی اے چینل۔ آپ صرف ایک وسیلہ، ایک برتن بنے ہیں، ایک چینل بنے ہیں جس کے ذریعے خدا اپنے نام کو قوموں میں، پبلک میں جلال دے گا جی۔ سو کیوں مسا کیا؟ نمبر 1، تاکہ حلیموں کو خوشخبری دوں۔ اوکے جی، کس کا چینل بنے گا؟ نمبر 1 آپ وہ لوگ جو ہمبل ہیں،
वो लोग जो डाउन ट्रॉडन हैं, वो लोग जो कि रद्द किए हुए हैं, जो कमजोर हैं, जिनके पास कोई गुड न्यूज नहीं है, जो मुसीबतों तकलीफों के मारे हुए हैं, आप उनको क्या देंगे? गुड न्यूज। जिन्होंने कभी जिंदगी में खुशी की खबर नहीं सुनी, दे विल रिसीव अ गुड न्यूज। तो पहली चीज क्या है जी? पहला मोटो क्या है? क्यों मसा किया गया है? ताकि क्या करें? हलीमों को खुशखबरी दें। नंबर टू, उसने मुझे भेजा है। तो दैट्स इंटरेस्टिंग। भेजा का मतलब है जी जिसके पीछे अथॉरिटी, जिसके पीछे कोई चेन ऑफ कमांड हो। अपने लोग नहीं कि मुझे खुदा ने ये बोला है, मुझे खुदा ने वो बोला, मुझे ये, जितने लोग इस किस्म की भविष्यवाणियां करते हैं ना, ये सारे मदारी हैं, ये झूठ बोलने वाले हैं। नेवर एवर बाय दिस क्रैप until you are sent there is the protocol properly। खुदा ने एक सिस्टम दिया है, और आज के दौर में that system is through your local church body, your pastor, your elders and deacons in the church, local leadership है। so उसने मुझे भेजा है। और क्यों भेजा है? कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दो। शिकस्ता दिली मेरे अजीजों, ये है जी जैसे आपके पास उम्मीद खत्म हो चुकी हो, आप डार्क में हो, अंधेरे में हो। गुज़श्ता साल कुछ लोगों के लिए शिकस्ता दिली का साल हो सकता है गुजरा हो जी। जैसे किसी ने एक शेर मुझे याद आ गया, वो कहते हैं जी, कुछ गम और खुशियां देकर टाल गया, जीवन का एक और सुनहरा साल गया। When we count numbers 25, 26, फर्स्ट क्वार्टर गुजर गया सेंचुरी का, सेकंड क्वार्टर में हम दाखिल हो चुके हैं। तो क्या है जी? शिकस्ता दिलों को क्या दूं? कंफर्ट करूं, तसल्ली दूं। कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। फोर फोल्ड मिशन है जी। नंबर वन क्या है? यू हैव बिन, द स्पिरिट ऑफ एलोहिम अदोनाई इज अपॉन मी, ही अनॉइंटेड मी। अ मिशन कमीशन किया गया है मुझे, और क्या किया है? चैनल बनाया गया है। हलीमों को खुशखबरी, शिकस्ता दिलों को तसल्ली, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का क्या करूं? ऐलान, प्रोक्लेमेशन। व्हाट डज दैट मीन? ये काम फ्यूचर में नहीं होना, इट्स बिन डन, वो हो चुका है। चूंकि वो काम हो चुका है तो सिर्फ उसका क्या किया जा रहा है? उसका ऐलान किया जा रहा है। जैसे अभी रमजान आने वाला है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी जब कभी रोजे आते हैं, और तो लोग क्या करते हैं, गांव गांव में, शहर शहरों में, कई बार लोग रातों को सुबह उठकर वो डिब्बे बजाने हैं। और जब क्रिसमस आता है, कैरल निकलती हैं, तो लोग तब भी डिब्बे लेकर निकलते हैं और बजाते हैं, कैरल्स गाते हैं। जब रोजे आने वाले हैं तो आप देखेंगे कि गलियों गलियों में लोग सुबह उठते हैं जी। आजकल तो स्पीकर आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जहां नहीं है वहां पर लोग निकलते हैं सुबह सुबह लोगों को उठाने के लिए, ऐलान करने के लिए कि जी ये काम हो चुका है, दिस इज द टाइम टू वेक अप, दिस इज टाइम टू, सहरी हो गई है, उठ रहे हैं जी। सो क्या करें जी? अनाउंस करें, प्रोक्लेम करें, प्रोक्लेमेशन किया गया है। क्यों? ताकि खुदावंद के साले मकबूल का, ओके जी, खुदावंद यीशु मसीह ने जब यह रेफरेंस पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह ने यसाया के 61 बाब के दूसरे आयत जो हमारे पास है, उसका आखिरी हिस्सा नहीं पढ़ा। यीशु मसीह ने पॉज किया है। यीशु मसीह रुक गए हैं कहां पर? सिर्फ साले मकबूल तक। साले मकबूल क्या है जी? साले मकबूल जब आप यहां पर लूका की इंजील में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहां पर क्या है। वही फोर फोल्ड पैटर्न खुदावन यीशु मसीह ने रिपीट किया है लूका की इंजील में। और क्या लिखा है जी? उसने मुझे भेजा है। मैं लूका की इंजील में आ गई, दोबारा वहां आएंगे। क्या लिखा है? गरीबों को खुशखबरी, कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई, कुचले हुओं को आजाद, और खुदावंद के साले मकबूल। ओके जी, इससे पहले कि मैं साले मकबूल को थोड़ी देर के डिफाइन करूं मेरे जीजो, ये जो चारों के चारों जो पैटर्न है, जो टास्क है, जो मिशन है, दिस इज इन अ स्पिरिचुअल रैल्म। याद रखिएगा, यहां पर गरीबों से मुराद सिर्फ वो गरीब नहीं है जो फाइनेंशियली गरीब है, वो कैदी नहीं है जो कि इम्प्रिजन्ड हैं, जो कि कैद खानों में या पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में कहीं पड़े हुए हैं। ना वो अंधे जिनको के जिनका 20/20 विजन नहीं है, या जिनके कैटरेक्ट्स है, या जिनके ऑपरेशन होने वाले हैं, ना ऐसा नहीं है। और कुचले हुए जो मेंटली हेल्थ और ऑपरेशन का शिकार हैं। दिस इज ऑल इन अ स्पिरिचुअल रैल्म। बाइबल मुकद्दस, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा है, वी आर डीलिंग विद द स्पिरिचुअल एंड फिजिकल, विद द विजिबल एंड इनविजिबल रैल्म। और खुदामन यीशु मसीह जब खुदा का कलमा बनकर खुदा खुद जब नीचे उतरता है मेरे जीजो, तो ये स्पिरिचुअल और फिजिकल रैल्म आर कनेक्टिंग नाउ। और उस कनेक्शन के अंदर जो पावर है, जो फेथ है, जो हीलिंग है, और जो स्ट्रेंथ है, जो रेस्टोरेशन है, वो दोबारा से खुदा
اپنے نام اور اپنے کام کے وسیلے لوگوں کو دے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا کا روح اپنے کلمہ کے وسیلے سے دنیا میں آیا ہے، اور اس کے وسیلے سے غریبوں کو. کون سے غریب؟ کلام نے کیا پڑھا جی بیاٹیٹیوڈ میں؟ مبارک باد، مبارک ہے وہ جو دل کے کیا ہیں جی غریب ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. They will see the face of God. And that's how. قیدی کون سے؟ ناٹ قیدی امپریزنمنٹ چین کے اندر، یا جن کو اٹارنی نے یا کورٹ نے بند کیا. نو نو. If you are spiritually اینڈ ایموشنلی یو آر ان چین، وہ چین جو نظر نہیں آ رہی، سٹریس کی، پچھتاوے کی، ناکامیوں کی، اندھیرے کی، غلط فیصلوں کی. اگر آپ سٹریس کا شکار ہیں، امید نہیں ہے میرے عزیزو، تو دس از اے ٹائم آف ڈیلیورنس. اندھوں کو، اسپرچل بلائنڈ، روحانی اندھے، بائبل مقدس بار 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 اسپرچل بلائنڈنس کی بات کرتی ہے. اور یسوع مسیح نے بار بار یہ کہا ہے کہ اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں کیا کر جائیں گے؟ گڑھے میں جا کے رہیں گے. So that's why you need a people with a spiritual enlightenment and a spiritual sight کہ جو ان چیزوں کو دیکھ سکے، اور وہ صرف خدا کا کلام دکھاتا ہے جی. اور کچلے ہوئوں کو، جن کی سول کرش ہو چکی ہے، جن کو دنیا کے اندر کہیں پر کوئی آئیڈینٹی نہیں ملتی ہے، سوشل میڈیا سے لے کر وہ اپنی فیک مسکراہٹیں، فیک ہیپینس لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اپنا دو چہرے، ماسک چہرے ہیں جو ہیں جو سوشل میڈیا پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں ان دنوں پہ. سیلفی کلچر کے اندر ہے، جہاں پر ہم اپنی صرف اسٹرینتھ اور اپنی خوشیاں جو کہ مٹیریلسٹک چیزوں سے ملتی ہیں صرف ان کو دکھاتے ہیں. جیسے وہ ماسک اترتا ہے، تنہائی ہے، اداسی ہے اور بلیمنگ ہے. کچلے ہوں کو کیا کروں؟ رہا کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں. اینڈ دین خداون کے سال مقبول کی منادی کروں یا خداون کے سال کی منادی کروں. یہ کون سا سال ہے جی جس کی طرف ذکر کیا گیا ہے؟ وی انٹرڈ ان 2026، ہم داخل ہو گئے ہیں، لیکن بائبل مقدس کون سے سال کا ذکر کرتی ہے؟ ایک حوالہ دیکھیں گے جی، اگر آپ احبار کی کتاب بک آف لیویٹیکس چیپٹر 25 اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو اس سال کا ذکر ملے گا جی. دیکھیے گا میرے ساتھ، احبار کی کتاب بک آف لیویٹیکس چیپٹر 25 اور اس کی 8ویں آیت سے دیکھیں جی کیا لکھا ہے. جب وہ سال آئے گا تو اس سال میں کیا کیا ہوگا جی. 25 باب کی 8ویں آیت لکھا جی، اور تو برسوں کے ساتھ سبت. اوکے جی، برسوں کے ساتھ سبت، 7 ملٹیپلائی بائی 7، 7 7 کتنے ہوگے جی؟ یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 7 ملٹیپلائی 7 از اکول ٹو 49، 49 سال ہوں گے. تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا پروکلمیشن ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا. پھنکوانا تم کفارے کے روز اپنے سارے ملک میں، پورے ملک میں جی وائرل کر دینا، انٹرنیٹ کے وسیلے سے، ڈبوں کے وسیلے سے، سوشل میڈیا، اسپیکر، واٹ ایور ریسورسز اویلیبل، اس کا اعلان کر دینا. اور 50ویں برس کو جو کہ پینتی کوسٹ کہا جاتا ہے جی، پینتھا، 50 برس کو مقدس جاننا، اور تمام ملکوں میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرا دینا جی. اوکے، دس از دا ایئر آف دا لارڈ، دس از دا ایئر آف جوبلی. جو لفظ جوبلی آیا ہے، جوبلی ہے، یہ یہاں سے نکلا ہے جی، ایئر آف جوبلی. منادی کرانا، یہ تمہارے لیے یوبلی ہو، یعنی 50th ایئر ہو. اس میں سے تم میں سے ہر ایک، پہلا کام کیا ہوگا؟ اپنی ملکیت کا مالک ہو. اگر آپ کا گھر گروی ہے، آپ کی زمین گروی ہے، آپ کی گاڑی گروی ہے، آپ کا گدھا گروی ہے، آپ کا کھیت گروی ہے، آپ کا بیل گروی ہے، کچھ بھی جو گروی ہے، آٹومیٹکلی وہ کیا ہو جائے گا؟ واپس ہو جائے گا. اور ہر شخص اپنے خاندان میں، اگر آپ غلام ہیں تو آپ کی غلامی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں، وہ قرضے ختم ہو جائیں گے. اور 50ویں برس تمہارے لیے یوبلی ہو. اس دن کچھ نہ بونا، نہ کوئی کام کرنا، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ وہ سال یوبلی ہوگا، وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے جی. ٹھیک ہے جی. کیا ہوگا؟ تم میں سے 13ویں آیت، ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے، اور تو اپنے ہمسائے کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنے ہمسائے سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا. یوبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں تو ہمسائے سے خریدنا، اور وہ اسے فصل کے بعد، یعنی ہر چیز میرے عزیزو کیا ہو گئی ہے؟ واپس آ رہی ہے، ریسٹوریشن ہو رہی ہے. ایوری تھنگ از کمنگ بیک، کنیکٹنگ، اینڈ یو آر ڈیلیورڈ فرام اینی کائنڈ آف اپریشن، امپریزنمنٹ اینڈ مینٹل چیلنجز. جی کیا ہوگا جی؟ اشتہار کر دینا. خداوند یسوع مسیح نے
61 باب کی دوسری آیت کے آخری حصے تک رک گئے ہیں، اور پھر کیا کیا ہے؟ لکھا جی وہاں پر سال مقبول تک رک گئے ہیں، اینڈ دین لکھا وہ کتاب بند کر کے خادم کو واپس کر دیا، جو اس کو چرچ کو سناگوگ کو ڈیل کرتا تھا چیزوں کو، بیٹھ گئے، اور جتنے عبادت خانے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے پورا نہیں پڑھا، یسوع مسیح نے وہاں تک روک کر پاز کیا ہے، اب کیا کہے گا؟ اور وہ ان سے کہنے لگا آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے کیا ہو گیا جی؟ پورا ہو گیا۔ اوکے جی، خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو سال مقبول جو آنے والا تھا، جس کی لیویٹکس کے اندر منادی کی گئی تھی، جس کی یسایہ نے پیشن گوئی کی تھی، وہ نوشتہ ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا، اس کی پارشل فلفلمنٹ ہوئی تھی، لیکن الٹیمیٹ فلفلمنٹ جو ہے وہ اب ہوئی ہے۔ یہ نوشتہ خدا کے سال کا، یوبلی کا، ڈیلیورنس کا، رہائی کا، ریسٹوریشن کا پورا ہو چکا ہے، آج یہ پورا ہوا ہے۔ Why did Jesus left the second part of Exodus 2 61 کی ورس 2 کا دوسرا حصہ پتہ کیا ہے؟ ذرا دیکھیں کیوں یسوع مسیح نے نہیں پڑھا۔ لکھا ہوا ہے خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ انتقام، ریونج، ججمنٹ۔ ججمنٹ ابھی نہیں آئی۔ یسوع مسیح کی پہلی آمد میں ججمنٹ نہیں ہوگی۔ پہلی آمد میں صرف کیا ہے؟ پیس ہے۔ فرشتوں نے کیا پیغام دیا تھا؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید، زمین پر جن آدمیوں سے وہ راضی ہے کیا؟ صلح۔ The first visit of the Lord Elohim Adonai, the anointing, the God's word، خدا کا کلمہ جو مجسم ہو کر زمین پر اترا ہے۔ This is a time of peace, this is a time of restoration, reconnection, revival, renewal, freedom and deliverance۔ لیکن یہ انتقام آئے گا، ججمنٹ آئے گی۔ کب آئے گی؟ اب when he will come back، اب جب یسوع مسیح دوسری آمد میں واپس آئیں گے میرے عزیزو۔ پہلی آمد تک کیا ہے؟ ڈیلیورنس ہے، رہائی ہے۔ دوسری آمد جب آئے گی پھر ججمنٹ سیٹ ہوگی، پھر وار ہے، پھر آرماگیڈن ہے، پھر خدا بکریوں کو بچڑوں سے جدا کر دے گا، پھر خدا اپنی عدالت لگائے گا۔ وہاں لکھا ہے کہ پھر خدا جب عدالت کرے گا تو کون ہے جو اس کے انتقام سے بچ سکتا ہے؟ سو میرے عزیزو، چرچ has a task to do، چرچ has a work to do۔ چرچ کے پاس یسوع مسیح کی پہلی آمد سے لے کر دوسری آمد کے درمیان تک کا جو ہے اس میں ایک ٹاسک ہے، ایک پیغام ہے۔ We have been given this task to spread, to participate in God's mission۔ کہ جب وہ آئے گا اب پیس نہیں ہوگا، اب صرف انتقام ہوگا۔ تو یسوع مسیح نے اپنی پہلی آمد میں جب یسایہ 61 کو کوٹ کیا ہے تو یسوع مسیح صرف سال مقبول تک رک گئے ہیں۔ He paused and he proclaimed it is fulfilled, it's finished, it is done now۔ تب تک میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے میرے عزیزو؟ میرے اور آپ کے پاس جو خدا کا روح کا مسح ہے، عید پینتیکوس کے وسیلے جو خدا کا سیم الوہیم ادونائی کا روح جو میرے اور آپ کے اندر کام کر رہا ہے، what we have to do، ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اعلان کیا ہے؟ سو میرے عزیزو، جب آپ تیسری آیت دیکھیں گے تو خدا نے اس دوران میں 3 چیزیں کی ہیں جی۔ نمبر 1، تیسری آیت دیکھیں گے کیا لکھا ہے؟ سیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں، it is ordained, it is proclaimed, it's been done۔ کن کے لیے؟ اگر آپ غم زدہ ہیں میرے 2026 میں بھی اگر آپ دکھی ہیں، کمزور ہیں، کچلے ہوئے ہیں، بندے ہوئے ہیں، پچھتاوے کا شکار ہیں، آپ کو فیوچر نظر نہیں آ رہا، آپ خوف کا شکار ہیں میرے عزیزو، this is for you۔ یہ پرومس آپ کے لیے ہے۔ کیا پرومس ہے؟ سیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں۔ کیا مقرر کر دوں؟ راکھ کے بدلے صحرا، کراؤن اگینسٹ ایشز۔ ابھی ہم نے یسایہ پچھلے دنوں میں نے نیو ایئر کے پیغام میں زبور 65 کی 11ویں آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، اور 65 کی 11ویں آیت میں کیا پرومس تھا خدا کا؟ کہ تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ دس از اے پرومس ٹو آل آف یو میرے عزیزو۔ اگر آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ نے نجات کا تجربہ کیا ہے، آپ نے بپتسمے کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کو پہن لیا ہے، تو پھر یہ پرومس آپ کے لیے ہے۔ اور کیا پرومس ہے؟ تمہارے
غمزدوں کو خدا غموں کو دور کر دے گا اور کیا کرے گا؟ راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ، اگر آپ ماتم کر رہے ہیں میرے عزیزو، راکھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، غم کا شکار ہیں، تو ماتم کی جگہ خوشی کا روغن ہے. روغن مینس لائٹننگ اپ یور فیس، اسمائلنگ اینڈ جوائے، انر جوائے جو خدا کا روح بخشتا ہے وہ آپ کے اندر آئے گا. اینڈ دین اداسی کے بدلے ستائش کا خلط. اداسی، اگر آپ کی اسپرٹ کرشٹ ہے میرے عزیزو، آپ ہیوینس کا شکار ہیں، تو پھر پرستش کیجئے. ستائش آپ کے لبوں سے نکلنی چاہیے، اور وہ کیا کرے گی؟ وہ جو کلاؤڈ ہے، جو اداسی ہے جس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، غم ہے، دکھ ہے، میرے عزیزو that will be lifted. کیونکہ یسوع مسیح نے اعلان کر دیا ہے اٹ ہیز بین گیون اینڈ گرانٹڈ ٹو ایچ اینڈ ایوری ون. تو یہ تین پرومسز ہیں. اس کے اندر کیا ہوگا جی؟ خدا کیا کیا چیزیں ٹرانسفارم کر رہا ہے؟ ایشس کے بدلے راکھ کے بدلے صحرا ہے، اداسی اور سورو کے بدلے شادمانی ہے، اور ہیوینس کی اسپرٹ کے بجائے گارمنٹ آف پریز ہے. سو میرے عزیزو، اگر آپ کسی اسپرچل برڈن کے اندر ہیں اور کوئی بدرو، کوئی ایول، کوئی ڈیمن آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ کو ڈرا رہی ہے، خوف کا شکار ہے، تو میرے عزیزو، اداسی کے بدلے خداوند آپ کو ستائش کا خلط بخشتا ہے. ستائش کریں، خدا کی پرستش کریں، اینڈ دین آپ کے ٹائٹل چینج ہو جائیں گے. مثلا یہاں پر ٹائٹل کیا چینج ہوا ہے؟ صداقت کے درخت، دا اوک، دا ٹری آف رائچسنس، اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں. یو ول بی پلانٹڈ، کہ خدا نے ان پر ہاتھ رکھا ہے. آپ کو بپتسمے کے وسیلے سے خدا اپنے خاندان میں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے. سو میرے عزیزو، کریں گے. ایک اور ٹائٹل کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے، اس کی اگر آپ دیکھیے گا، چھٹی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ چھٹی آیت میں لکھا ہوا ہے تم خداوند کے کاہن کہلاؤ گے. یو ول بی نون ایز ordained priest آف ایدونائے. الوہیم خداوند کے کاہن کہلائیں گے، اور وہ تم کو ہمارے خدا کے خادم کہیں گے. ایوری بلیور از اے رائل پریسٹ. یاد رکھیے گا جی، صرف پریسٹ وہ نہیں ہے جس کو کہ کوئی اسپیشل عہدہ، ہی دیٹ آرڈنری پرسن ہیز بین سیپریٹڈ فار ایکسٹرا آرڈنری منسٹری. لیکن آپ، یو آر گاڈ سرونٹ. چرچ، کلیسیا از گاڈ سرونٹ. اور پھر آخری ٹائٹل کیا دیا گیا ہے 9ویں آیت میں؟ کیا لکھا گیا ہے؟ بلیسڈ جنریشن، ایسی نسل جسے خداوند نے برکت بخشی ہے. سو میرے عزیزو، چاہے بدرویں دنیا میں کام کریں، چاہے ایول اسپرٹ کام کریں، چاہے ڈیمنز آئیں، پہلی بات یاد رکھیے گا، ہر ایک گھٹنا، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، اور خواہ زمین کے نیچے والوں کا، کسی بھی ریلم سے کوئی بھی ایول اسپرٹ، کوئی ڈیمونک پاور، کوئی لشکر، کسی بھی قسم کی کوئی بدرو نکلتی ہے، یاد رکھیے گا یسوع مسیح کے نام اور اختیار کے آگے نہیں ٹھہر سکتی. آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع مسیح کے پاس ہے. اگر آپ گزشتہ سالوں کے برڈن کے نیچے ہیں، فائنینشیل، ریلیشنل، سوشل، مینٹل ہیلتھ، مینٹل چیلنجز، سائیکولوجیکلی، اگر آپ ڈارکنس کے انڈر ہیں، تو یاد رکھیے گا لوکل چرچ، خداوند کی پرستش، فیلوشپ، یہ آپ کی رہائی کا دروازہ ہے. جوائن لوکل چرچ، اپنی کلیسیا میں جائیں، پرستش کو اٹھائیں، اپنی دعاؤں کو اٹھائیں. یو ہیو بین کالڈ ٹو نون ایز اے رائل پریسٹ ہوڈ. آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ کے پاس اختیار ہے. اس اختیار کی پریکٹس کیجئے. یسوع مسیح نے یہ کام 2000 سال پہلے کر کے اس کا اعلان کر دیا ہے، اور 2000 سالوں سے چرچ اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. اگر خدا نے آپ کو برکت دی ہے، ٹیلنٹ دیے ہیں، اپنے کلیسیا میں شامل ہوں، اپنے ریسورسز کو خدا کی بادشاہی کے لیے استعمال کریں، اپنے ٹیلنٹس کو استعمال کریں، اور دیکھیے گا کہ خداوند آپ کی زندگی میں خوشی اور شادمانی کو کیسے لے کر آتا ہے. اداسی کے، قید کے، اندھے پن کے، اور مینٹل ہیوینس کے سارے بند دروازے اور چین کیسے ٹوٹ کر گرتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا.